अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मंशा डुगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। तो आज मेरी नन्ही गुड़िया क्वेश्चन करेगी, थोड़ी सी माउफ हो रही है मिनाहिल वसीम, लेकिन वो क्वेश्चंस करेगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद का एटमी तनसीबात पर इजहार ख्याल क्या है? हाँ माय डियर लिसनर, पाकिस्तान का जो एटम बम है उसकी कितनी इकसाम है और वो किस हद तक दुनिया के बाकी जितने भी एटमी ममालिक हैं उनमें और पाकिस्तान के एटमी वेपन्स में क्या फ़र्क है, ये साइंसदान मुबारक साहब आए जावेद चौधरी के प्रोग्राम में। तो जिस तरह मेरा ज़हन काफ़ी सवालात में था, तो मेरे सवालात भी क्लियर हुए और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी बात सुनकर यकीनन मुतमिन और पुरइत्माद हो जाएंगे। तो सूरत कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं कि अगर भारत चूंकि तादादी लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा अफवाज है, 1 गुना ज़्यादा है, उनकी 14-15 लाख है, हमारी 7-8 लाख है। तो अगर भारत पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करता है और उनकी ज़्यादा अफवाज जो हैं वो बाउंड्री क्रॉस कर लेती हैं, तो पाकिस्तान चूँकि तादादी लिहाज से कम फौज है और अगर इस तरह का कोई माहौल क्रिएट हो जाता है कि वो पाकिस्तान के देहातों को, कस्बों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, या ऐसी सूरत हाल बनती है कि वो पाकिस्तान के ऊपर मतलब कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साइंसदानों ने एक टैक्टिकल और टेक्निकल वेपन बनाया है एटम बम का, और वो ज़्यादातर इस्तेमाल होगा जो हमारा मिसाइल नसर है, जिसकी उसकी रेंज 70 किलोमीटर है। तो मतलब नसर की भी आगे क्वालिटीज़ हैं 1, 2, 3। तो नसर में वो फिट होगा और वो उन जगहों पर जहाँ पर भारतीय फोर्सेस मौजूद होंगी और पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस कर चुकी होंगी या बाउंड्री पर होंगी, तो इस वायलेशन पर पाकिस्तान अपनी सालमियत की खातिर अपना वो छोटा एटम बम जिसकी जो रेडिएशन है या जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जिसके जो असरात हैं वो 50 से 70 किलोमीटर तक होंगे, और भारतीय अफवाज जो है उसके ना कोई वेपन बचेगा और ना कोई भारतीय फौजी बचेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो टेक्टिकल वेपन है, छोटे पैमाने पर जो तबाही फैलाने वाला है, वो वेपन फिर पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद दूसरे दर्जे का एटम बम आ जाता है, वो उससे ज़्यादा 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की रेंज में तबाही फैलाएगा। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए, लेकिन जिस तरह का कमीना और घटिया हमारा दुश्मन है उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन भारत कभी गफलत में ना रहे। भारत ने जिस तरह पहले अपनी तादादी बर्तरी की वजह से और अपने ज़्यादा एरोप्लेन्स फाइटर जेट होने की वजह से मार खाई है, अगर वो फिर अंडर एस्टिमेट करेगा तो फिर उनको मुंह की खाना पड़ेगी। भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठने के अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर उसके बाद जो है वो तीसरा जो हमारा लास्ट वेरिएंट है एटम बम का, वो फिर फुल तबाही फैलाने वाला है। फिर उसकी वो लामहदूद है, फिर वो बम्बई पर मारा तो बम्बई गया, दिल्ली पर मारा तो दिल्ली गया, मतलब जिस रियासत पर वो मारेंगे हम उनको ले जाने के लिए हमारे शाहीन मिसाइल हैं जो मुख्तलिफ उनकी रेंज है 3000 किलोमीटर तक भी है। तो भारत ने अपनी कुछ एटमी तनसीबात और मिसाइल्स काले पानियों में, जो एयरलैंड है ना जहाँ पर जो अंग्रेज थे, जो फ्रीडम फाइटर होते थे उस वक्त, उनको अगर वो हिंदुस्तान में
اگر ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ان کا یہاں رہنا خطرے میں ہے یا لوگ جیل توڑ کر اس کو نکال سکتے ہیں ان لوگوں کو، تو پھر جو انگریز تھا وہ ان کو کالے پانیوں میں بھیج دیتا تھا. تو وہ کالے پانیوں میں انہوں نے ایک اپنا یونٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر تنصیبات رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بالکل کونے میں اینڈ پہ ایئر لینڈ ہے، اور ان کو اس ایئر لینڈ تک بھارت کا چپا چپا پاکستان نے لاک کیا ہوا ہے اور لاکڈ پوزیشن میں ہے. اگر بھارت کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو میں تو شور شاٹ ہو گیا ہوں. جو ہمارے ایٹمی سائنسدان نے جس طرح جویل چودھری صاحب کے پروگرام میں آ کر معاملات کو کلیئر کیا. کیا بیٹا نام تھا سائنسدان کا؟ سائنسدان کا نام سمر مبارک مند. سمر مبارک مند صاحب. سمر مبارک مند صاحب نے جس طرح سے باریک بینی کے ساتھ ہمارے ایٹمی پلانز، اور جب پاکستان ایٹم بم بنا رہا تھا تو پاکستان جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کے جو ایٹم بم تھے ان کا موازنہ کر کے اور ان کو نظروں میں رکھ کر پھر اپنا ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایٹمی پلان بنایا. جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹمی بم پھینکے گئے تھے ان کا حجم بہت بڑا تھا، ان کا وجود بہت بڑا تھا، لیکن اس پیمانے پر وہ تباہی نہیں پھیلا سکتے. اس سے چھوٹے سائز میں جو ایٹم بم ہے اس سے زیادہ تباہی پھیلانے کی رکھتا ہے، اس میں طاقت ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے پر. اور پھر انہوں نے ایک بات اور کلیئر کی کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں 1 گرام یورینیم یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی یورینیم یا کوئی بھی ایٹمی ویپن میں استعمال ہونے والی 1 گرام چیز پر بھی فوکس ہے. 1 گرام بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. جبکہ بھارت میں کئی مقامات پر یورینیم پکڑا گیا، یہ خبریں وائرل ہو چکی ہیں. تو بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ بنائے، جبکہ وہ پاکستان کو نکتہ چینی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ محفوظ نہیں ہے، حالانکہ بھارت کا ایٹم بم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک بہت بڑی چول ماری ہے کہ ان کے جو سمندر ہے، سمندر میں جو پورٹ ہے وہاں پر ان کا ایک جہاز آ رہا تھا جس میں تقریباً مطلب فرض کر لو اگر 50 اس میں تھے وہ کنٹینرز، تو ان میں 13 جو تھے وہ خطرناک کیمیکل کے کنٹینرز تھے. جو جہاز الٹا اور وہ 13 کنٹینرز بھی الٹ گئے اور اس کا کیمیکل سمندر میں پھیل گیا. تو سمندر کی جو چیزیں ہیں، مچھلی ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حیاتیات رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو بہت برے اثرات مرتب کر رہا ہے، جبکہ بھارت پر بھی بہت برے اثرات مرتب کر رہا ہے. تو وہ اپنی ناکامی اور نااہلی چھپا رہا ہے، حالانکہ اور پھر ان کے اگر آپ نیوز چینل اٹھائیں گے سنیں گے تو وہ اس میں سے بھی نکال رہے ہیں کہ چونکہ دشمنوں کو پتا تھا، ہمارے مخالفین کو پتا تھا، تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کو گرایا ہے. تو بھارت کے اندر تو کوئی اونچی آواز سے چیخ بھی مار دے تو وہ بھی پاکستان کے ذمے لگا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بڑا جھوٹ کا پرندہ ہے بھارت کا میڈیا، اور خاص طور پر جو گودی میڈیا ہے بہت جھوٹ بولتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا میڈیا ذمہ دار میڈیا ہے، ذمہ داری سے صحافت کرتا ہے اور بڑا بول بھی نہیں بولتا. ہم جتنے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ نے جتنا وجود بنایا ہے اور جدید ٹیکنالوجی جتنی پاکستان کے پاس ہے، پاکستان نے اس کا چند فیصد بھی ابھی شو نہیں کروایا. پاکستان کے جو ہیکرز تھے انہوں نے ان کی ٹرینز جام کر دی، ان کی 70-80% گریڈ اسٹیشن لاکڈ کر دیے اور وہ بجلی چلی گئی.
تو یہ سائبر اٹیک جو پاکستان نے کیا، بھارت بالکل جام ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں بھارت نے منت سماجت ترلے کیے دنیا کے کہ ہماری جنگ بندی کروا دیں، تو جب سیز فائر ہو گیا تو ان کو سکھ کی سانس آئی، اور پاکستان نے تو ان کے 32 ایئر بیسز اڑا دیے، ان کا S-400 اڑا دیا، ان کے 7 جنگی جہاز جس میں 3 رافیل تھے وہ بھی اڑا دیے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی بری بحری فضائیہ تینوں افواج جو ہیں وہ ڈسپلنڈ فورس ہیں، اور دنیا کی بہترین فورسز میں سے ایک فورس پاکستان کی ہے، چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو یا فضائیہ ہو۔ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی بہترین فوج جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ اور ایٹم بم کے حوالے سے ناظرین آپ کا نظریہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اس میں پاکستان کا کوئی ملک بھی اس میں ثانی نہیں ہے۔ ہم نے ایٹم بم کے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی بنا لیے ہیں، میڈیم سائز بھی بنا لیا ہے، اور لارج ہیوج سائز بھی بنا لیا ہے۔ تو اس سے ہم اپنی منشا کے مطابق اپنے سیلف ڈیفنس میں چھوٹے والا بھی یوز کر سکتے ہیں، میڈیم والا بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ہیوج لارج سائز والا بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے۔ پاکستان کبھی بھی افینس کرنا ہی نہیں چاہتا، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن جب کوئی جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی تو پھر یہ اب تو پچھتا ہی رہے ہیں، لیکن پھر بہت زیادہ ان کو پچھتانا پڑے گا۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1، کیا عمران خان بڑی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ بیٹا یہ یوٹیوبرز اور مختلف چینلوں پر خبر چل رہی ہے کہ کچھ ڈیل شیل ہو گئی ہے اور عمران خان بڑی عید سے پہلے باہر ہوں گے۔ کچھ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ ایک میں نے نیوز سنی آزاد خبر، تو اس کا جو اینکر تھا وہ بھی بڑے دعوے سے کہہ رہا تھا، اور یہ چام گوئیاں چل رہی ہیں، اس میں کیا صداقت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے۔ پہلے بھی ایسی باتیں چلتی رہی، اب بھی چل رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے سوچا ہو کہ ہم سب ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں، جبکہ ہمارا دشمن بڑا کمینہ اور کم ظرف ہے، تو ہم آپسی اختلافات کو ختم کریں، اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے، پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم جو ہیں یہ تمام پارٹیز جو ہیں ان کو برابر کے حقوق دے دیں۔ جی بیٹا، کیا ہمارا مغربی بارڈر بھی محفوظ ہونے لگا ہے؟ مغربی بارڈر چونکہ افغانستان سے ہم نے بھی لاکھوں کی تعداد میں افغانی مہاجرین کو نکال دیا تھا، تو ایک تھوڑا سا تناؤ چل رہا تھا، لیکن اب ان کے کمانڈرز کی طرف سے میسیجز موصول ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک سے نکل کر اگر کوئی باہر پاکستان میں جا کر دہشت گردی کرے گا تو ہم اس کو مجاہدین نہیں کہیں گے بلکہ دہشت گرد کہیں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ ٹی پی کے اڈوں پر ریڈ کیے، اور ریڈ کر کے وہاں کی پولیس نے اور آرمی نے کمبائن آپریشن کیا، اور آپریشن کر کے انہوں نے وہاں سے 15,000 گاڑیاں جن کے اوپر توپیں یا بڑی گن شپ گن شپ نہیں، بڑی بڑی گنیں جن پر فٹڈ تھی، وہ 15,000 گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی تحویل میں لے لی ہیں، اور بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ بھی افغانستان نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اور ان کا جو ہے میسج وہ بڑا اچھا میسج پاکستان کو مل رہا ہے۔ امید ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، اور افغانستان ہمارا ہمسایہ پڑوسی ملک ہے، اور اس ہمارا بارڈر اور ان کا بارڈر کئی 100 کلومیٹر تک 2000 کلومیٹر تک ملتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں کافی حد تک کور ہو رہی ہیں، اور افغانستان جب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہاں سے ٹی پی یا BLA جو ہے وہ وہاں سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آرمی چیف جن کو فیلڈ مارشل بھی وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان ایران میں بھی انہوں نے دورہ کیا، ترکی میں بھی کیا، آذربائیجان میں بھی کیا، اور مختلف کنٹریز کے دورے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ $2 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آذربائیجان جو ہے وہ کر رہا ہے پاکستان میں۔ تو آذربائیجان نے انڈیا کی
بھرپور مخالفت کے باوجود پاکستان کے ساتھ آذربائیجان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر پاکستان کا ساتھ دیا. جی بیٹا. کیا تم پٹواری ہو یا یوتھی ہے؟ کیا یہ بڑا نامعقول قسم کا فکرہ ہے. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یوتھی ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ پٹواری ہیں. تو کتنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت لو لیول ہے کسی کو یوتھیا کہنا یا کسی کو پٹواری کہنا. تو یہ بہت بڑی تفریق پیدا ہو جاتی ہے. مثلا جو پی ٹی آئی کا ماننے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ 100% پی ٹی آئی درست ہے اور 100% عمران خان درست ہے، جبکہ جن کو پٹواری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100% نون لیگ درست ہے، 100% نواز شریف درست ہے، 100% مریم نواز درست ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. اس طرح تو ہم ایک اچھے معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہے. اس طرح تو ہم جمع تفریق ضرب پیدا کر رہے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے. ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں. کسی کو یوتھیا کہنا یا کسی کو یہ کہنا کہ تم پٹواری ہو، تو یہ بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دونوں فکرے غلط ہیں اور غلط ڈائریکشن میں. اگر ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی یا پیپلز پارٹی کی، اگر وہ بھی اس طرح کی ترغیب دیتی ہے تو ان کو بھی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. جی بیٹا. پاپا جی میرا آخری سوال تھا. جی ختم. چلو اس کے ساتھ ہی مائی ڈیئر لسنر، چونکہ میں ایک کسان ہوں اور پارٹی کا چیئرمین بھی ہوں، تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ کسان کا ساتھ دیں. ہماری جو کھادیں ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے 1 نمبر ہونی چاہیے، ادویات 1 نمبر ہونی چاہیے، ہمارے بیج 1 نمبر ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو ڈیزل کے ریٹ کم ہونے چاہیے. ٹریکٹر یوز کرتے ہیں، ڈیزل کا استعمال سب سے زیادہ کسان کرتا ہے، تو کسان کے لیے ڈیزل کی قیمتیں اور باقی کھادوں کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ حکومت وقت کو گزارش کروں گا کہ ہماری جو فصلیں ہیں وہ صحیح داموں پر صحیح ریٹ پر لی جائیں منڈیوں میں، اور ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ دیہاتوں سے شہروں تک کا جو رہتا ہے پاکستان میں بہت خامیاں ہیں. ہم اپنی فصلیں اچھے روڈ سے لے جا کر منڈی میں نہیں بیچ سکتے. ہمارے راستے ٹھیک نہیں ہیں جو دیہاتوں کو شہروں کے ساتھ یا منڈیوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو اس پر بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آج کے دن کے لیے اجازت چاہوں گا اور کل حاضر ہوں گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار وسیم منشا ڈوگر. والسلام.